सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा का। नाज़रीन, 2 दिन शोर रहा कि पेट्रोलियम प्राइस में इतना इजाफा हो गया, और असल शोर ये नहीं था कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई। शायद इतना तो शऊर अब आवाम को भी आ चुका है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो है वो इस बुरान की, इस क्राइसिस की एक आम वजह है। ऑल्दो कि पाकिस्तान में सप्लाई की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान में जितना महंगा हुआ है उतना तो शायद कहीं महंगा नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल ये 1 दिन 1.5 दिन ये मामला चलता रहा, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब रात में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और कौम से खिताब किया और पेट्रोलियम प्राइसेस में रुपए कमी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान तो कर दिया और अपने तय उन्होंने एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया आवाम के लिए, लेकिन कुछ सवालात हैं जो पूछने हैं, आगे चल के पूछेंगे। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर केपी इंफॉर्मेशन एंड पीआर। अस्सलाम वालेकुम शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। इससे पहले कि मैं अपने सवाल जवाब की तरफ आऊँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप दोनों की इजाज़त से आवाम के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में शामिल टैक्सेस और मुनाफे की तफसीलात हैं। वज़ारत तवाराई की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में शामिल टैक्सेस और मुनाफाजात की जो डिटेल्स हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम 131 रुपये 26 पैसे, जबकि डीज़ल पर 59 रुपये 12 पैसे अभी भी टैक्स अदा कर रही है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपये 15 पैसे है। फ़ी लीटर 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 7 रुपये 52 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन शामिल है। ऑयल पर मार्केटिंग कंपनीज का 7 रुपये 87 पैसे मुनाफा शामिल है। 8 रुपये 64 पैसे पम्प्स डीलर्स का कमीशन शामिल है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 81 रुपये की लेवी अभी भी आयद है। 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी उसमें शामिल है। इसी की तरह अगर हम डीज़ल की बात करें तो 1 लीटर डीज़ल की कीमत 59 रुपये 12 पैसे के टैक्स और उसमें मुनाफा शामिल है। डीज़ल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर है। 35 रुपये 64 पैसे कस्टम ड्यूटी, जबकि 4 रुपये 37 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन शामिल है। फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत में 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा इसमें शामिल है, और 8 रुपये 64 पैसे पेट्रोल पंप्स डीलर्स का कमीशन और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद है, जबकि डीज़ल पर लेवी 0 है। अच्छा राना एहसान साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। बहुत अच्छा किया वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोल में 80 रुपये की कमी का ऐलान कर दिया, लेकिन ये क्यों किया, क्या ज़रूरत थी सर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जो एक अवामी एक प्रेशर आया था और जिस तकलीफ से अवाम गुजर रही थी, तो कोशिश तो हुकूमत पहले दिन से कर रही थी कि ये प्रेशर अवाम पे हम कम से कम डालें या ना डालें। और आपने देखा कि जब 55 रुपये हमने बढ़ाया तो ऑब्वियसली उस वक्त ये इतनी तेज़ी में ये सारा मामला हुआ था, ना हुकूमत के पास ऐसी फ़ौरन कोई सब्सिडी का तरीका था जो हम दे सकें, तो हमें वो उस वक्त बढ़ाना पड़ा कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस ना आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हमने अवाम को जो दुनिया में ये शौक आया उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, और 125 अरब रुपए हमने इसके ऊपर जो है वो लगाएं। लेकिन उसके बाद भी अभी ये जब नागुज़ीर हो गया कि हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि मज़ीद इस तरह सब्सिडी नहीं दी जा सकती थी, तो उस दौरान भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि अभी भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं से भी हम रिलीफ दे सकें तो आवाम को रिलीफ दें और इस मुश्किल में कमी पैदा करें। तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कंटिन्यूस मीटिंग्स की और वो राब्ते में भी थे। ये पहले भी प्लान था कि हम कोई गुंजाइश निकालें, लेकिन फिर ये गुंजाइश निकल आई और इसको जो है, और ये आसान नहीं है। देखें, जब आप पेट्रोलियम लेवी को आपने कम किया 80 रुपए से, तो जो आपका बजट आपने बनाया है उस बजट के अंदर इस पेट्रोलियम लेवी को इकट्ठा करके ही आगे अखराजात थे। अच्छा, तो अभी सब्सिडी, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अभी कुछ सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोलियम प्राइस पर हुकूमत? ये 80, मैं आपको बताता हूँ, जो 80 रुपए हमने जो पेट्रोलियम लेवी को कम किया है,
یہ سبسڈی ہی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا جو ٹارگیٹ تھا پیٹرولیم لیوی سے کو کلیکٹ کرنے کا, وہ اس میں کمی آ جائے گی نا. تو جب وہ کمی آئے گی تو آبویسلی اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں اخراجات میں آئے گا. تو یہ ایک طریقے سے آپ اس کو سبسڈی کنسیڈر کر سکتی ہیں کہ جو معذرت کے ساتھ آپ مجھے سبسڈی کنسیڈر کروائیں, لیکن یہ سبسڈی ہے نہیں, کیونکہ یہ ٹیکسز کی مد میں جو حکومتی خزانے میں جاتا تھا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو سبسڈی کی ڈیفینیشن مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں, وہ ہوتی ہے جو اگر آپ قیمت سے کم ادائیگی کر رہے ہیں اور جو گیپ آ رہا ہے یہ جو لیکن آپ اس کو دیکھیں نا, آپ اس کو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم نے بجٹ کیا تھا کہ ہمارا پی ڈی ایل کا یہ ٹارگیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پی ڈی ایل کے اندر اگر کوئی شارٹ فال آتا ہے تو وہ آپ کی آمدن میں کمی آ گئی نا. تو آمدن میں کمی بالکل آمدنی میں کمی ہے, بٹ اگین سبسڈی نہیں ہے سر. جب نہیں میں بالکل میں آپ کو صرف ایک اینگل بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومت نے ٹیکسز میں کمی کر دی اور یہ پہلے ہم کر سکتے تھے تو آرام سے کر دیتے. جب آپ کی آمدن کم ہو جائے گی تو آپ پھر اخراجات بھی کم کریں گے, اور وہ اس کا امپیکٹ اوور آل سرکل گول ہی گھومتا ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب, آپ سے 2 سوال ہیں, آپ دونوں کے جواب دیجیے گا. ایک تو یہ کہ جس کو یہ سبسڈی کہہ رہے ہیں, میری نظر میں وہ سبسڈی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ نے اگر ایک بجٹنگ کی ہوئی ہے تو وہ اپنی جو ان کی اس میں کٹ لگا ہوگا, بٹ کیا یہ واقعی عوامی پریشر کے تحت ہوا؟ اور اگر یہ عوامی پریشر کے تحت ہی ہوا تو 24 گھنٹے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اسپیس تھی, مارجن تھا, لیکن اس وقت پھر بھی بڑھا دی گئی باوجود اس کے کہ یہ جانتے تھے کہ عوام کا کیا کس حال سے آلریڈی وہ گزر رہی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, عوامی پریشر اور سبسڈی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ کے انٹرو سے مجھے تھوڑا اختلاف ہے. آپ کو کوشچن یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھائی ہے, آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے کم کیوں کی ہے. میں نے تو جان کے پوچھا کہ آپ نے کم کیوں کیا سر. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کا مطلب یہ تھا جاننا, میں یہ چاہ رہی تھی کہ جب ہو ہی نہیں سکتی تھی اور ہمیں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ہو ہی نہیں سکتی تھی اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس ہائی پرائس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ٹوٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریفلیکشن ہے جو ہم نے عوام پہ مسلط کیا, 24 گھنٹے میں ہو گیا. دیٹ واز دا ریزن. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اصل میں ڈاکے مارنے آئی ہوئی ہے. عام پاکستانی کے جیب پہ کیسے ڈاکہ مارا جائے یہ ان سے کوئی سیکھے. 55 روپے پہلے ڈاکہ مارا گیا, $60 پر بیرل پہ خریدا گیا تیل پہ. اب آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہمارے 20 جہاز آ چکے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی فلیگ جس جہاز پہ لگتا ہے تو اس کو پاس آن کر دیا جاتا ہے. اور انہوں نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا. اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جھنڈے والے جہاز وہاں سے آ رہے ہیں. وہ جہاز کدھر گئے, وہ 20 جہاز؟ اس کا جو سبسڈی تھی یا جو ریلیف تھا وہ تو پاکستانی عوام کو نہیں ملا. اور پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے عوام کو پٹواری سمجھتے ہیں. پہلے یہ آتے ہیں 137 روپے مہنگا کر دیتے ہیں. آپ نے 57 روپے مہنگا ہی کرنا تھا تو پھر آپ نے ایک دن 80 روپے جو مہنگا پیٹرول پاکستان میں بھیجا ہے, جو اربوں کی واردات آپ نے ڈالی, وہ کس کی جیب میں گئی؟ آپ کو کیا یہ سب کمکل لگتے ہیں؟ آپ کو سب بیوقوف لگتے ہیں؟ بات بڑی واضح ہے کہ یہ حکومت ڈاکے مارنے آئی ہے. ابھی بھی پیٹرول کی جو پرائس ہے عالمی منڈی میں وہ عمران خان صاحب کے دور کی پرائس نہیں ہے. ہمارے دور میں $120 پر بیرل تھا اور آج $110 پر بیرل ہے. ڈالر بھی کم تھا ہمارے ٹائم پہ تو ڈالر تو ہماری وجہ سے, ڈالر کی بھی ان کی نائلی ہے. ہم جب جا رہے تھے تو ہم نے 384 بات کہ ڈالر کم تھا تو اس وجہ سے پھر بھی وہ کمپنسیٹ ہو گیا. ابھی ڈالر پرائس بھی ہائی ہے. نہیں سن لیں نادیہ صاحب, ڈالر کی جو ریٹ تھا ہمارے ٹائم پہ کتنا تھا؟ 184 جب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے. جی, اب ڈالر کا ریٹ 284 ہے. تو انہوں نے چڑھایا ہے. ان کی نائلی ہے, ہماری نائلی تو نہیں ہے. یہ تو ہر سیکٹر میں ناکام ہو چکے ہیں. اکنامک یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربے کار ٹیم ہے, ہم اکنامک ریوائیو کر دیں گے اور جو ترقی ہے وہ 5ویں گیئر میں جائے گی. کدھر گئی وہ تجربہ کار ٹیم؟ یہ تجربہ کار ٹیم تھی کہ عمران خان صاحب 150 کا پیٹرول دے رہا تھا اور آپ 520 کا ڈیزل دے رہے ہیں اور 387 کا پیٹرول دے رہے ہیں. یہ تجربہ کار ٹیم تھی. آٹا, دال, چاول کے ریٹ, شوگر کے ریٹ پہلے عمران خان صاحب کے ٹائم سے ابھی ڈبل ہو گئے ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ شفیع جان صاحب, یہ ویسے ایک بات بتاؤں, یہ انٹرنیشنل کرائسس ہے اور یہ اسی طرح سے جس طرح آپ کے دور میں جب کووڈ آیا تھا تو مہنگائی کی شدید لہر آئی تھی. اب سن لیں نادیہ صاحب, اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ ہی تو بات کر رہے تھے سر. نہیں, آپ دیکھیں جب کووڈ آیا تھا تو کیا ہم نے لیوی کو زیرو نہیں کیا تھا؟
بالکل کیا کیا ہم نے تھا۔ سیل ٹیکس جو ہے 18% زیرو نہیں کیا تھا؟ یہ تو لیوی بڑھا رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ ابھی بھی وہ ریٹ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے ٹائم میں ٹھیک ہے، ریٹ تھا پیٹرول کا. یہ آئی ایم ایف ٹھیک کے ہے۔ کہنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ آئی ایم ایف اور امریکہ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں. آپ روس سے اور ایران سے سستا تیل نہیں لے سکتے. نہیں، آپ اپنے فیصلے امریکہ کے اشارے کے بغیر چلیں کر مجھے نہیں بریک سکتے. لینے دیں. اور بالکل دنیا ٹھیک ہے، آپ کے ثالثی آپ پہ کے اپنے سارے فیصلے سوالات بدل دے. ویلڈ سب ہیں، سے بڑا مذاق. آپ کے سارے سوالات ویلڈ ہیں. احسان صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے، لیکن میں ایک بریک پہ چلی جاتی ہوں. بریک سے واپس آؤں گی تو اپنا بھی ایک سوال رانا صاحب سے کرنا ہے کہ بیسیکلی جو ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کا شارٹ فال آیا ہے، آئی ایم ایف کو یہ ان رائٹنگ دیا گیا. یہ شہباز رانا کی رپورٹ ہے، اگر آپ ڈینائی کریں تو ضرور کر لیجیے گا کہ وہ جو یہاں جو شارٹ فال آیا ہے وہ عوام پر مزید ٹیکس لگا کے ہم اس کو کور کر لیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نااہلی ہے جس کا بوجھ آپ عوام پر ڈالیں گے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اس کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. رانا احسان صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں جو میں چھوڑ کے گئی تھی، آپ نے یقیناً سن بھی لیا ہوگا، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ جو 20 جہاز آنے تھے، میرا خیال ہے 2 جہاز ڈیلی آنے تھے، وہ پاکستان ہی آئے ہیں؟ آ گئے ہیں؟ کتنے آ گئے؟ دیکھیں، جو جہاز آنے ہیں وہ تو آ جائیں گے. ہمارا سپلائی کا تو ایشو ہی نہیں ہے. نہیں، ابھی تک کتنے آئے ہیں میں جاننا چاہ رہی ہوں سر، ابھی تک کتنے آئے ہیں؟ دیکھیں، تو آپ کو پیٹرولیم منسٹری بہتر بتا سکتی ہے، لیکن ہماری سپلائی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں، ایشو قیمتوں کا ہے. جہاز اگر آ گئے ہیں تو وہ تو نارملی آتے ہی ہیں اور آتے رہے. سپلائی ڈسٹرب نہیں ہوئی ہماری. پیٹرولیم پروڈکٹس کی سپلائی ہماری بحال ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم پرائسنگ کا ہے. دیکھیں، اس کے اندر میں ایک اور بات، شفیع صاحب نے بات نہیں یار، اگر مجھے ابھی مکمل کر لیں، ان کی بات مکمل ہو جائے شفیع صاحب، پھر آپ کی طرف. آپ کی منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 20 جہازوں میں سے 2 جہاز آئے ہیں، 18 ہم نے جنگ لگائی ہے. ہم نے جنگ لگائی ہے. کیا ہم نے یہ تیل کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھائی ہیں؟ اور یہ کہنا کہ جی پیٹرولیم لیوی جو ہے ہم نے نہیں بڑھایا. ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈیزل کا اس وقت پیٹرولیم PDL 0 ہے، اس کو ہم نے کراس سبسیڈائز کیا پیٹرول کی قیمتوں سے. اور اس کی بیسک لاجک یہ کہ ہم نے پیٹرول ڈیزل کو کے اندر جو اضافہ ہونا تھا اس کو ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس کا PDL ہم 0 کر لیں. اور obviously کیونکہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہے، آپ نے بجٹ بنایا ہے، آپ نے جو PDL کا ہدف رکھا ہے، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، تو وہ پھر برڈن پیٹرول کے اوپر ڈلا ہے، جس کے اندر پھر پرائم منسٹر نے اس کو 80 روپے اس میں کمی کر دی. اور اب وہ obviously اس کا کلیکشن کا ایک تو اس میں یہ کوئی ہم کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 55 روپے پیٹرول بڑھا، باوجود اس کے کہ گنجائش نکل سکتی تھی اور جو نکلی ود ان 24 آورز گنجائش نکلی. آپ لوگوں نے کہا او پبلک تو زیادہ چیخ رہی ہے، چلو کم کر دو. اگر پبلک کا ریئیکشن شاید اتنا سخت نہ آتا تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے لیٹ اٹ گو. سیکنڈلی مجھے جو شہباز رانا صاحب کی جو خبر ہے، سر سوال پورا کر لوں. شہباز رانا صاحب کی جو خبر ہے، اس پوائنٹ کا جواب دے دوں. یہ بڑی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے بعد مزید گنجائش نکالی. ہم تو پہلے دن سے گنجائش ہی نکال رہے. ہم نے تو 55 روپے جب تیل بڑھایا اس کے بعد 125 ارب لگا دیے. اس کو بھی آپ اگر دیکھیں کہ فوری طور پہ پرائم منسٹر نے 27 ارب روپے جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے. پھر آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کیا. پھر ہم نے صوبوں سے بات چیت کی. ہم نے پورا اس کو راشن کرنے کا میکنزم بنایا، ڈائریکٹ سبسڈی کرنے کا میکنزم بنایا، صوبوں کے ساتھ انگیجمنٹ کی. تو ہم تو کسی دن بھی نہیں رکے کہ ہم عوام کو کسی طریقے سے اس طوفان سے بچائیں یا ہم جو ہے اس کو ابزارب کریں. 161 روپے لیوی کر دی جو کم کی جاتی ہے تمام ممالک میں. اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو انڈیا بعد میں کی نا آپ نے. سر آپ نے جس سے پیسے بڑھائے اس وقت آپ نے لیوی 160 161 کر دی. چلیں ایک منٹ، اس کو میں وہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 160 جب ہم نے لیوی کی سر کیوں کی؟ یہی تو سوال ہے کیوں کی؟ عوام آلریڈی پس رہے تھے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ کیوں کی، کیونکہ ہم نے جو ڈیزل ہے اس کی لیوی کو 0 کر دیا. تو جو لیوی کا شارٹ فال آیا وہ ہم نے پیٹرول پہ بڑھا کے اس کو پورا کیا. لیکن اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ ہم مزید اس کو ابزارب کریں گے اور ہم 80 روپے کا جو ہے وہ ریلیف دیں گے، جو کہ آسان کام آج بھی نہیں ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ہو گیا. ہمارا ٹارگٹ کا شارٹ فال ہوگا PDL کا. اس کے اندر جو ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن کا بھی شارٹ فال ہے. جی ٹیکس کلیکشن کا تو شارٹ فال چل رہا ہے. اور who is responsible for that؟ obviously اس کے اندر جو آپ کی اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر بالکل FBR جو ہے وہ نہیں ہدف لے سکی اور اس کو پورا نہیں کر سکی.
ایگزیکٹلی دس از مائی پوائنٹ. جو یہ بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ کہہ دیا گیا کہ جی جو شارٹ فال ہے ہم عوام سے وصول کر لیں گے. شفیع صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کل ان کے وزیر کا ہی بیان ہے بیرسٹر عقیل صاحب کا کہ جو 20 جہاز پاکستان آنے تھے اس میں صرف 2 جہاز آئے ہیں اور باقی 18 جہاز کہیں اور چلے گئے ہیں. جہاں گئے ہیں اس کا ہم نام نہیں لے سکتے. پہلی بات. تو دوسری بات یہ کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے. نہیں ابھی آپ سنیں نا, جب آپ اس ٹائم سوال نہیں رہے تھے ابھی آپ سنیں ذرا. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ صرف پاکستان کے لیے, کیا انڈیا کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے, سری لنکا جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے اس کے لیے یہ سچویشن نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی خاص سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے پاکستان کے لیے؟ آج بھی جو انڈیا میں پیٹرول ہے سستا ہے, بنگلہ دیش میں سستا ہے, سری لنکا میں سستا ہے, انہوں نے ریٹ نہیں بڑھایا. اصل میں یہ جو حکومت ہے یہ آئی ایم ایف کے بغیر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابو ظبی نے جو قرضہ واپس مانگا ہے, جو رول اوور نہیں کر رہا, چائنا نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں. یہ سفارتکاری ہے, یہ کامیاب سفارتکاری ہے, یہ سالسی کا رول پلے کریں گے. اب وہ پیسے اگر نہیں کریں گے, ان کی جو جائیدادیں ہیں یو اے ای میں جو جائیدادیں ہیں وہ نیلام ہو جائیں گی. اب وہ اس کی نیلامی کو روکنے کے لیے یہ اور مہنگائی کا طوفان عوام پہ برپا کریں گے, بجلی کو مہنگا کریں گے, یہ تیل کی مد میں پیسے نکالیں گے اور ان کو پیسے واپس کریں گے کیونکہ وہاں پہ ان کی جائیداد نیلام ہونے کو تیار ہے. اچھا شفیع جان صاحب, اب ایک معاملہ آپ کی طرف آ رہا ہے, ایک معاملہ اب آپ کی طرف آ رہا ہے. ایک تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک جلسے کا اعلان کیا ہے, پھر آپ کو تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. آئینی عدالت نے جواب طلب کیا ہے 10 روز میں کہ یہ رہائی فورس کیسے تشکیل دی جا سکتی ہے ایک سزا یافتہ شخص کے لیے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ فورس کے لفظ پہ ان کو اعتراض تھا, عمران خان رہائی فورس پہ. فورس کا لفظ ہم نے ہٹا دیا ہے, عمران خان رہائی موومنٹ ہو گیا ہے. اگر ابھی بھی ان کو اعتراض ہے تو ہمارا کونسل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوگا. میں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ پنجاب اسمبلی سے ایک ایکٹ لے کے آئیں توہین مریم, کیونکہ جہاز کا سوال صحافی نے اٹھایا تو اس کے گھر پہ چھاپا ایک کلپ, ایک اور صحافی ہم نیوز والے. ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہ میں یہ ڈسکس نہیں کر سکتی. ٹاپک یہ بھی نہیں تھا کہ آپ رہائی فورس پہ آ گئی پیٹرول کو چھوڑ کے. سر تو آنا ہے نا, میں سارا پورا پروگرام ایک ہی سبجیکٹ پہ تو نہیں کروں گی, سب پہ بات ہونی ہے نا, اس پہ بھی آنی ہے, آپ کے جلسے میں بھی آنی ہے, آپ لوگوں کی چیزوں پر بھی آنی ہے. اب پی ٹی آئی اپوزیشن ہے, اپوزیشن جماعت ہے, ایک پریس کانفرنس کر کے بیٹھ گئی ہے, اس کو تو عوام کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا چاہیے تھا اس ایشو پر. آپ لوگ کو یہ بھی نظر نہیں آتے. پھر لوگ سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور میں فرق کیا رہ گیا؟ مزاحمت کے لیے آئے تھے, کتنا مہینے ہو گئے, کیا مزاحمت کی انہوں نے ابھی تک؟ رانا احسان افضل صاحب, اب یہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں پنڈی میں 9 اپریل کو, حکومت اجازت دے گی, اب اجازت دے گی کسی سیاسی سرگرمی کی اس ملک میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈی سی سے جو ہے وہ رابطہ کریں, ادھر اپلائی کریں, اس کو دیکھا جائے گا. لیکن مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ ان کو اجازت ملے گی, کیونکہ یہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ اور یہ چیزوں کو بند کرنے کی طرف جاتے ہیں اور توڑ پھوڑ کی طرف جاتے ہیں. بہرحال میں پہلے نہیں پریڈکٹ کروں گا, یہ ضرور اپلائی کریں پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. سر جو بنتا ہے اس کے خدشات کا اظہار آپ نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ مشکل ہے ان کو اجازت ملے. پچھلا ان کا ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے, نہ کچھ بند کرانے کی کوشش کی گئی ہے, اور پھر ڈنڈا تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت بڑی سمپل سی بات ہے. اس وقت پہلے ہی ملک کے اندر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اوپر سے خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے. تو اس وقت کوئی اگر سیاسی ہلچل کرنے کی کوشش کرے گا نیگیٹو, تو میرا نہیں خیال اس کو بھی گنجائش دینی چاہیے کہ آپ پہلی دنیا جو ہے ٹرموائل سے گزری ہے, تو آپ یہاں جو ہے وہ ایک نیا ایک کارنامہ انجام کرنے کی کوشش کریں. تو سیکیورٹی کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اجازت ملے گی, مشکل ہی. شفیع جان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا جی, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ میسج جو ہے وہ شفیع جان صاحب تک پہنچ جائے گا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس دفعہ بھی اجازت ملنا ان کو بہت مشکل ہے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی, شفیع جان صاحب آپ کا بھی. اور بریک لے واپس آتے ہیں تو پھر ذرا ایران وار پہ بات کریں گے. خبریں یہ آ رہی تھیں واشنگٹن پوسٹ اور دیگر کچھ حلقوں سے, ذرائع سے, کہ جی ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں ساتھ بیٹھنے کے لیے معذرت کر لی ہے اور نو کر دیا ہے. مگر آج عراقی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے منع نہیں کیا
اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا کو انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے میں شکریہ بھی ادا کیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس پہ بات کریں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان یا جنگ بندی کے لیے جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, مختلف جگہوں پر ذرائع سے خبریں آئیں, اور اسے ذرائع سے نہیں باقاعدہ طور پر واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر شائع کی کہ ایران جو ہے وہ اسلام آباد آ کے امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ادروائز جے ڈی وینس جو ہے وہ تو پاکستان آنے کے لیے تیار تھے, لیکن ایران تیار نہیں تھا. اس خبر آنے کے بعد یہ بات ہوئی کہ معاملات شاید ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے گئے ہیں اور یہ کوششیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی. ایسے میں جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں سید عباس راغچی, انہوں نے لکھا کہ ایران's position is being misrepresented by US media. اور انہوں نے کہا کہ we are deeply grateful to Pakistan for its effort and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of conclusion and lasting end to the illegal war that is imposed on us. اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ان کو رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا ٹرولی اپریشیٹ یور کلیریفیکیشن مائی ڈیئر بردر, اور ان کو آگے ٹیگ کیا. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے یا یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں, اور کیا ثالثی کی کوششیں ایک دفعہ پھر اسی طریقے سے شروع ہوں گی. پلس جو UAE والا معاملہ ہے جس نے ہم سے جو رول اوور ان کا پیسہ ہمارے پاس تھا ہمارے ریزروز میں, اس کی طلبی کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ کیا ہمارے اور UAE کی تعلقات آنے والے دنوں میں کس طرح سے ہوں گے؟ ان کی کیا جو سمت ہے وہ اس کا اثر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے مڈل ایسٹ میں ان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ اور بہت کچھ مزید ہمیں جوائن کیا ہے منیر اکرم صاحب نے, جو کہ فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان یونائٹڈ نیشنز. السلام علیکم منیر اکرم صاحب. جی وعلیکم السلام. منیر اکرم صاحب, پہلے ذرا فرمائیے گا کہ واشنگٹن پوسٹ ایک چیز لکھتا ہے, ایران اس کو ڈینائی کرتا ہے, پاکستان ان کو ویلکم کرتا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ جی میرے خیال میں امریکہ کا جو برتاؤ تھا ان کی سمجھ میں یہی تھی کہ ایران کیونکہ حملہ ہوا ہے, ان کی بہت عسکری قوت کو نقصان پہنچا ہے تو کمزور ہو گئے ہیں, تو وہ جو ٹرمز چاہتے ہیں امریکہ وہ اس پہ مان لے گا. پر ایران نے جو میسیجنگ ہوئی ہے اس میں بہت سخت پوزیشن میرے خیال میں اٹھائی ہے, تو اس وجہ سے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی ٹرمز کے اوپر یہ جنگ نہیں رک سکتی ہے, تو اس لیے وہ مس ریپرزینٹ کچھ ہو رہا ہے ایران کا اپروچ. میرے خیال میں ایران ہماری جو میڈیشن ایفرٹس ہے اس کو تو مانتا ہے, پر اب اس کی جو شرطیں ہیں ایران کی وہ بھی بہت سخت ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں امریکنوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری یعنی کہ جو بات ہے وہ نہیں مانی جائے گی, تو اس لیے تھوڑی سی انہوں نے ایک ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو اور ایران کے اوپر پورا یعنی کہ بلیم دے دیا کہ جی ان کی وجہ سے مذاکرات نہیں آگے بڑھ رہے ہیں. تو کیا سر ہم آنے والے وقتوں میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو ثالثی کی کوششیں ہوں گی یا کوئی نہ کوئی رنگ لے کر آئیں گی اور اسلام آباد میں کوئی ایسے مذاکرات ہو سکتے ہیں بٹوین ایران اینڈ US آف کورس؟ چلیں اسلام آباد میں نہ صحیح, دوحہ میں صحیح, استنبول میں صحیح. دیکھیے میرے خیال میں اس وقت امریکہ کا برتاؤ یہی ہے کہ ہم زور اور لگائیں گے, ہم نے ایران کے اوپر جو بمباری ہے وہ جاری رکھیں گے, اور ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ جیسے ایران کے اوپر اس سے پریشر آئے گا اور ایران پھر اپنی پوزیشن میں کچھ نرمی دکھائے گا. پر یہ کیلکولیشن پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے, پر اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے تو یہ جنگ ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے,
انہوں نے ابھی بمباری شروع کر لی ہے، انفراسٹرکچر جو ایرانی انفراسٹرکچر ہے اس پہ بمباری جاری ہے، اور ایران نے بھی اپنے جوابی حملے کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور خلیجی ممالک کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی ہے، جو ڈرونز وغیرہ مثال پھینکے ہیں. تو یہ جنگ تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ شاید ایسکلیٹ ہو، پر ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور رہنی چاہیے. ایک 48 آورز کا سیز فائر کا بھی ایک پروپوزل تھا جس کو ایران نے مسترد کیا، انہوں نے کہا 48 آورز نہیں، ہم سیز فائر پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ہم جب بھی کریں گے تو مکمل جنگ کا خاتمہ ہوگا، اور انٹرنیشنل ہمیں گارنٹی بھی چاہیے کہ دوبارہ کبھی اس طرح سے حملہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ بوٹس آن گراؤنڈ والا معاملہ بھی ہمیں تیزی سے ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ خبریں تھیں کہ یورینیم وغیرہ وہاں سے کرنا ہے، ان کو لینا ہے امریکن فورسز کو. یہ دیکھیں بوٹس آن دا گراؤنڈ بڑی مشکل ہوگا، اسپیشلی یہ جو یورینیم کے اوپر قبضہ کرنا وہ میرے خیال میں ناممکن نظر آتا ہے. وہ اگر وہ کوشش کریں گے تو بہت یعنی کہ غلطی ہوگی، اور اس میں بہت امریکہ کی جو بھی فورس جاتی ہے اندرونی اس پہ بہت کیجولٹیز ہوں گی. کچھ یہ بھی جو رومرز ہیں کہ وہ خرگ آئلینڈ کے اوپر حملہ کریں گے یا ہارموز کے اوپر کرنے کے لیے کوشش کریں گے. یہ سب جتنی بھی پلانز جس کی بات ہو رہی ہے یہ مشکل ہے. بوٹس آن دا گراؤنڈ ایک بڑا فیصلہ ہوگا امریکہ کے لیے، اور اس میں ان کی کیجولٹیز بہت ہوں گی. تو میرے خیال میں امریکہ کیجولٹیز نہیں سہ سکتا ہے. تو مجھے یہ نہیں نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بمباری جاری رکھے گا، اور جو باقی جو قوت ایران کی رہ گئی ہے، میسائلز اور ڈرون کی کیپبلٹیز، ان کو مارنے کی کوشش کرے گا، انفراسٹرکچر پہ اٹیکس کرے گا. جو ایران اپنی تیل بیچ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرف میرے خیال میں ان کا رخ ہے اس وقت. پر ان سب سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایرانی کوئی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کس نقطوں پر فیصلہ ہو سکتا ہے، ایگریمنٹ معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے تحت یہ جنگ رک جائے. کیونکہ جو ایرانی پوزیشن ہے کہ جی ہم کمپریہنسو اگریمنٹ چاہتے ہیں جنگ روکنے سے پہلے، وہ بھی مشکل ہے. کیونکہ جنگ کے دوران یعنی کہ پورے جو جتنے بھی نقطے اٹھائے گئے ہیں، 15 نقطے امریکہ نے اٹھائے ہیں، 5 نقطے ایران نے اٹھائے ہیں، بہت سخت پوزیشنز ہیں. اس کے اوپر معاہدہ کرنا جنگ کے دوران مشکل نظر آتا ہے. تو ہم نے کچھ راستہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کس چیزوں کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے تحت یہ جنگ رک جائے. اچھا، ایک تو ظاہر ہے جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے. سب سے بڑا جو بیک بون ہے اس کرائسس کی، خاص طور پہ اگر ہم فیول وغیرہ کی اور اس طرح سے انرجی کی بات کریں، وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش. اب امریکن پریزیڈنٹ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس نے کرنا تھا، جس نے کھلوانا ہے وہ کھلوا لے. حال ہی میں جو اٹالین پرائم منسٹر ہیں وہ بھی پہنچی ہیں، اور انہوں نے بھی کوشش کی ہے. سعودی عرب وہ پہنچی ہیں. EU کی بھی اپنی کوشش ہوگی. کون سے وہ ممالک ہیں جو اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اور ایران پہ کسی بھی طرح اس کو فورسفلی یا ادروائز نیگوشیٹ کر کے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے؟ جی، اس میں آپس میں ان کی امریکہ اور ان کے جو دوست ممالک ہیں ان میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جی ہارمز کا اسٹریٹ کیسے کھول سکتے ہیں. ہمارے جو ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں، تو آئل کی تجارت ہے وہ بند ہو گئی ہے، وہ کس طرح سے کھول سکتی ہے. تو اس میں کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فورسیبل ایکشن لیا جائے. جیسے یہ خلیج کی ممالک، بحرین نے ایک قرارداد سلامتی کونسل میں بھی پیش کی تھی، اور اس کو یعنی کہ چیپٹر 7 کے تحت ایران کو لیگلی
ऑब्लिगेट किया जाए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें, वो भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ से कुछ यूरोपियन ममालिक हैं, मेरे ख़्याल में वो उनका रवैया ये है कि कुछ मुआहदा हो जिसके तहत ये हॉर्मुज़ खुल जाए, उसमें ईरान का भी फ़ायदा हो, बाकी जो मुल्क हैं जो जिनको तेल की ज़रूरत है उनका भी फ़ायदा हो, तो कुछ इसमें कोई रास्ता ढूंढा जाए मज़ाक की तरह तहत। ये तो हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल में फोर्सिबली खुलना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। बिल्कुल ठीक। सर आखिर में ये जो यूएई ने जो रोल ओवर था उनका एक अच्छा खासा अमाउंट वो पाकिस्तान उन्होंने मुतालबा कर दिया वापसी का, पाकिस्तान उनको दे भी देगा $3.5 अरब के करीब। इसकी वजह क्या बनी? यूएई के साथ क्या हमारे ताल्लुकात आने वाले वक्तों में ख़राब हो सकते हैं या होने जा रहे हैं या ख़राब हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये वापस तलब किया, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी डायस्पोरा पे क्या पड़ेगा जो वहाँ पर मौजूद है? जी अब तक मेरे ख्याल में ज़ाहिर नहीं है कि ये जो यूएई का जो फ़ैसला है वो किस हद तक ये जंग से उसका ताल्लुक़ है। शायद उनको पैसों की ज़रूरत हो इस वक्त, क्योंकि उनका भी नुकसान हुआ है। पर हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि यूएई से अच्छे ताल्लुकात रखें, पर अब हालात इतने बिगड़ गए हैं पूरे खित्ते में कि यूएई पे भी हमले हुए हैं ईरानी, तो शायद उनका भी कुछ रवैया सख्त हो गया है। वो एक मेरे ख्याल में जीसीसी में वाहिद मुल्क है जिसने बहुत सख्त पोजीशन उठाई है ईरान के ख़िलाफ़। तो ये देखने की बात होगी कि इसमें क्या रिश्ता है ये इस फैसले में और ये जंग की जो पोजीशन। सर जो यूएई का अब्राहम अकॉर्ड में भी वो शामिल हैं, इसराइल के साथ उनके अच्छे टाइज़ हैं, बिजनेस भी है एंड एवरीथिंग, कहीं ये नाराज़गी तो नहीं है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है या उनको सपोर्ट कर रहा है और इसराइल के ख़िलाफ़ है? ये देखिए, पाकिस्तान ने तो बड़ी असूली पोजीशंस उठाई हैं। हमने जो ईरान पे हमला हुआ है, यूनिलैटरल एग्रेशन हुई है ईरान के ख़िलाफ़, वो यूनाइटेड नेशन चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो हमने उसको खुल के कहा कि ये ख़िलाफ़ वर्जी है। जो ईरानी हमले हुए हैं खलीज के ममालिक को पे, उनको भी हमने कंडेम किया है। तो हमने बहुत यानी कि सही न्यूट्रल पोजीशन यूएन प्रिंसिपल्स के तहत हमारी पोजीशन रही है, तो इस पे किसको इतराज़ तो नहीं होना चाहिए। पर अगर कोई समझता है कि हम बिल्कुल दब जाएंगे पैसे की वजह से, तो ये भी गलत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रणबीर अकरम साहब से, उनका कहना यही था कि सालिसी की कोशिशें जारी हैं और जारी रहेंगी। ईरान ने जिस तरह से कहा भी है कि ये ख़बर गलत है कि हम इस्लामाबाद आके मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल यही ऐसा की सूरत हाल है। ताहम ये थोड़ा सा अलार्मिंग है जो यूएई की जो डिमांड आई है और उसके बाद क्या असरात मुरतब होंगे ताल्लुकात पे, ये भी आने वाले दिनों में फोल्ड होंगी चीज़ें। लेकिन जो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली वो डायस्पोरा होगा पाकिस्तानी जो वहाँ पर मुकीम है। पहले ही हम रेमिटेंसेस की मद में आने वाले दिनों में एक डेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।